बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, ख़ित्ते आज़ाद कश्मीर जो अमन का गहवारा हुआ करता था, आज चंद लोगों की ज़ाती अना की वजह से इस वक्त वो इंतशार का शिकार है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जिसको कलअदम करार दिया गया है की काल पर जब भी वो अवामी हकूक़ की बात करते थे तो अवाम उस पर लब्बैक कहते हुए सामने निकल आती थी, मगर बदकिस्मती से आज वही कलअदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस आमने सामने है। लाशें गिर रही हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। किसकी नज़र लगी इस खित्ते की? इस पूरी जो सिचुएशन है इस पर बात करेंगे। जिसे अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दी गई है ने यौम जुनून का नाम भी दिया हुआ है। ये यौम जुनून का नाम क्यों दिया है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मारूफ तजियाकार गुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। गुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए इस वक्त क्या हो रहा है? आज जो PTI की हमायत याफ्ता अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर यौम जुनून के नाम से जो कुछ कर रही है, ये क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? हाँ रज़ा साहब, ये हमारी जो रियासत है उसकी बड़ी बदकिस्मती है। और आज जो दिल है वो खून के आंसू होता है। वो मुजफ्फराबाद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप था, जहाँ से कश्मीरियों ने के काफिलों ने जाना था और मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई जो 70,000 से ज़ायद इंसानी जानों की कुर्बानियाँ इस आज़ादी के लिए दे चुके हैं, उनको आज़ाद करवाना था और उस मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान का ऐसा बनाना था। लेकिन इस वक्त जो पूरी हमारी जो रियासत है वो चंद लोगों की ज़ाती अना की भीड़ चढ़ा हुआ है। पूरी रियासत के अंदर इस वक्त शदीद अनारकी फैली हुई है। पूरी रियासत के अंदर एक खौफ की सी कैफियत है। वहां पे हर जो शख्स है वो परेशान है। हर शख्स जो है क्योंकि वहां पे एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ न सिर्फ हकूक की बात हो रही है, क्योंकि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है रज़ा साहब, ये बुनियादी तौर पे ये लोगों के हकूक की बात करती थी। इसने लोगों के बेसिक ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको उनके लिए जब आवाज बुलंद की तो कौम ने बगैर सोचे समझे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब भी किसी एहतजाज की कॉल दी तो लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ तल्लक रखते हैं, वो किस नजरिए के साथ तल्लक रखते हैं, वो किस सोच के साथ, बल्कि वो ये सोचते थे कि क्योंकि ये उनके हकूक की बात है और वो अपने हकूक के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ देंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके हकूक की तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो उनके हकूक से उनकी तो बात ही करनी चाहिए। मुझे मैं आपको बताता हूँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था रज़ा साहब, तो वो था 8 निकात के ऊपर। अब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड 8 से 38 पे कैसे पहुंचा, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है। और जहां तक आप हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान ये 9 जून की जो कॉल थी, इससे पहले जो डायलॉग हुए, उन डायलॉग के हवाले से अगर आप देखें तो हुकूमत ने जो अवाम से मुतल्लिका जो 35 निकात थे उनके ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इत्तेफाक कर लिया हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने। और वफाक के नुमाइंदों ने ये यकीन दहानी करवा दी कि हम इन 35 जो निकात हैं, जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड में 35 निकात हैं, इनके ऊपर हम फौरी तौर बुनियादों पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चंद लोगों की अना के बायस, चंद लोगों की सियासी सोच के बाद, चंद लोगों की को अपने आप को लीडर बनाने की ख्वाहिश ने आज को उनको ला के उस मकाम पे खड़ा कर दिया है। मैं आज आपको रोक के पूछना चाहूंगा, चूंकि मेरा पहला जो पॉइंट है वो स्किप हो जाएगा। ये आज जो सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आज़ाद कश्मीर का सियासी क्लब है, जो आपकी हुकूमत है वहाँ की, वो कहाँ पे गायब है? पिछले 60-70 सालों से जो हुकूमत पाकिस्तान की अनायात हैं कश्मीरी सियासतदानों पर, कश्मीरी अवाम पर, क्या सब चीज़ों को बुला के जो नारे लगाए जा रहे हैं, या ये चीज़ें ठीक हैं? सियासी क्लब क्यों गायब है? रज़ा साहब, उसी तरफ में आना चाह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान जिसकी हमेशा से बड़ी मेहरबानी रही है और उन्होंने कश्मीरियों को बड़े लाडले बच्चे के तौर पे पाकिस्तान ने हमेशा डील किया। और जो उनकी जिस ख्वाहिश का कश्मीरियों ने इज़हार किया, पाकिस्तान ने अपने वसाइल को कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे जिस भी पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बगैर इस चीज को देखे हुए कि कश्मीर के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है, जब भी कश्मीरियों को जरूरत थी पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों ने, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ के जो है ना वो कश्मीरियों की मदद की। और आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये, और नमक हरामी की बात है कि आज कश्मीर के अंदर उस पाकिस्तान जो हमारा बड़ा भाई भी है, जिसने हमेशा
کشمیریوں کی کے لیے سب کچھ کیا. اور اگر آج کشمیر غزہ کا منظر نہیں پیش کر رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہم سے 10 گنا بڑا ہے وہ آج تک کشمیر کے اوپر حملہ نہیں کر سکا. اور ایک دفعہ اس نے کوشش کی اور پاکستان کی جانب سے جو جواب گیا وہ اس کو مطلب جب تک وہ قائم ہے اس کو یاد رہے گا. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے رضا صاحب، جس کلب کی آپ نے بات کی وہ واقعی کلبوں میں اور ہمارا جو پولیٹیکل قیادت ہے، جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جس کو آج کشمیر کے اندر ہونا چاہیے تھا، جس کو مظفر آباد کے اندر ہونا چاہیے تھا، جس کو کوٹلی کے اندر، بیمبر کے اندر، میرپور کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ جناح سپر میں گھوم رہے ہیں. وہ کشمیر اس میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. عوام نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا تھا ایوانوں کے اندر کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے. انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے قوم کو ان لوگوں کے حوالے کر دی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی فیلئر ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی جو قیادت ہے اس کا فیلئر ہے کہ جس کی بنیاد پہ عوام ایک ایسے تنظیم کے ساتھ منسلک ہو گئے، ایک ایسے مطلب تنظیم جس کو آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سپیس ان کو ملی. جب ان کو سپیس ملی جو کام پولیٹیکل پارٹی نے کرنا تھا وہ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے. کہ 38 میں سے 35 نکات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ اپروو ہو چکا، اس پہ کام سارا کر کے گورنمنٹ نے اوکے کر دیا کہ بھائی آپ کی 38 میں سے 35 چیزیں اوکے ہو گئی ہیں. اس کے بعد احتجاج سمجھ نہیں آتی، کیا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے اس کے پیچھے، ایڈن کوئی اور ایجنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ رضا صاحب اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ جس دن مذاکرات ہو رہے تھے تو اس دن جو جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ مذاکرات سے باہر آئے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس وقت، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں. ان کو مطلب مذاکرات ناکام ہونے کے کہ ان کو اتنی خوشی تھی کہ ان کے چہرے کھل کھلا رہے تھے اور وہ جس جذباتی انداز کے ساتھ نعرے بازی کر رہے تھے کہ ہم مطلب وسائل ہمارے، دریا ہمارے، پانی ہمارا، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے. مطلب لڑنے اور مرنے کی باتیں مذاکرات کی ناکامی پہ ہو رہی تھی. وہاں پہ تو اس وقت خوف ہونا چاہیے تھا، اس وقت دکھ ہونا چاہیے تھا، اس وقت درد ہونا چاہیے تھا، اس وقت تکلیف ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھائی بھائی کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بجائے وہاں پہ جشن کا سا سما تھا، لوگ اکٹھے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک اور ممبر ہیں عمر نذیر کشمیری، جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت آزاد کشمیر یہ 12 نشستیں ختم بھی کر دے ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہر صورت میں مطلب نکلیں گے، ہم ہر صورت میں روڈوں کو. رضا صاحب بنیادی بات یہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ جو ایکشن کمیٹی کے کور ممبران تھے یہ ٹیبل پہ عوام کے معاملات جیتنا نہیں چاہتے تھے. یہ سڑکوں پہ جیت کے اپنے آپ کو ہیرو اور آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو زیرو بنانے کے چکر میں تھے. اصل میں ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ سڑکوں کے اوپر ان ساری چیزوں کو منوانا چاہ رہے تھے. اور جو ریئلٹی کی بات ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح سے ان کا یہ ایجنڈا کم از کم نہیں تھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں رضا صاحب، جن 12 نشستوں کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ 12 نشستیں بنیادی طور پہ بلیک میلنگ کے لیے. ایکشن کمیٹی کو بھی پتا ہے یہ 12 نشستیں جو ہے ختم نہیں ہو سکتی. انہوں نے لانگ ٹرم میں مطلب ان 12 نشستوں کے اوپر ہاتھ رکھا. ان کو پتا ہی یہ نہیں ہوگی. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں نا، مطلب اس کو آپ جمہوریت کے اندر یا سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر لچک ہوتی ہے، سپیس دیتے ہیں، 5 معاملات 10 معاملات آج پورے ہو گئے، 10 جو ہے وہ 10 اگلی بار ہو جائیں گے، 10 اگلی بار ہو جائیں گے، 35 ہو رہے ہیں. 3 کی خاطر کہتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا یہ بنیادی طور پہ عوام کو جو ہے نا وہ صاحب مجھے یہ بتائیے، کور ممبران کا آپ نے نام لیا، مجھے یاد آیا کہ ابھی مجھے سوشل میڈیا پہ پتا چلا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کل عدم بھی ہے اس کے کچھ کور ممبران نے ریزائن کر دیا اور جیک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے؟ رضا صاحب یہ تو ابھی ابتدائی معلومات ہیں اور بہت ساری جگہوں سے لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اور مطلب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو چیزیں اس وقت تک زبانی ہو رہی تھیں اب وہ پریکٹیکل ہونا شروع ہو گئی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ٹریس ہوئے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی جو بیرونی ملک جو
بیرونی طاقتیں ہیں یا آپ اچھا کے دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے میڈیا کو چیزیں یہاں سے بھیج رہے تھے. تو اس حوالے سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ مظفر آباد میں کسی جگہ سے کچھ 4 سے 5 لوگوں کا ایک نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین بھی لانچ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ بہت ساری چیزیں یہاں سے وہ کسی اور ملک میں بھیج رہے تھے. ان کے لیپ ٹاپس، ان کی ویڈیوز وغیرہ وہ ساری ریکور ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرپور کے اندر بھی کچھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رضا صاحب ہم ریاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسی کون سی ہمارے اندر ایک ہوس ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہم پوری ریاست کے امن کو داؤ پہ اوپر لگا رہے ہیں؟ رضا صاحب اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو ایکشن اس کمیٹی کی کے واضح اندر مثال یہ نہیں ہے کہ جو جیک کے کور ممبران ہیں وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں الزامات لگا کے، میں اس وہی کے بتا پیچھے کیا ہے؟ رضا صاحب ایکشن کمیٹی میں بنیادی طور پہ ایک کامن آدمی ہے، عام لوگ ہیں، اور عام لوگوں کا جو خیال ہے وہ روٹی کپڑا مکان بنیادی ضروریات کی بات ہے. ان کو ان کے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے. اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فورم سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور فورسز کے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اب رضا صاحب اس میں کون سا دوسرا راستہ ہے کہ جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارا جگر ہیں، وہ بھی ہمارے بازو ہیں، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جو ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ان کا اور ایجنڈا ہے، ان لوگوں کا اور ایجنڈا ہے. اب وہ بھی اگر ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بھیانک کردار ہے اس وقت آزاد کشمیر کی پولیٹیکل قیادت کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا، جو آ کے اسلام آباد میں چھپے بیٹھے ہیں، جو جناح سپر میں آ کے شاپنگ کر رہے ہیں، جو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گپے میں لگانے میں مصروف ہیں، اور کشمیر کے اندر کے حالات جو ہے وہ بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. میرا ٹائم بہت شارٹ ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت آزاد کشمیر نے جو جیک کے کور ممبران ہیں جس میں شوکت نواز میر ہے اور خواجہ میران ارشد ہیں، ان کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کیا ضرورت پڑی اتنی جلدی؟ رضا صاحب چیزیں ہاتھ آئی ہیں؟ نہیں رضا صاحب، بنیادی طور پہ جس قانون کا آپ نے حوالہ دیا اس میں بنیادی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بغاوت پہ لوگوں کو کس طرح اکسا رہے ہیں. ان کی جو تقاریر وغیرہ ہیں، ان کی جو دیگر چیزیں، ان کو اب پراپرلی دیکھنا شروع کیا ہے اداروں نے، اور جب جا کے دیکھا ہے کہ ان کی تقاریر کی وجہ سے ریاست کا جو امن ہے وہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے، تو یقینی طور پہ ابھی تو یہ شوکت نواز میر صاحب اور خواجہ میران صاحب کا نام سامنے آیا، لیکن آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ کہ جو نفرت آمیز تقاریر کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں، جو گالم گلوچ بدتمیزی بددماغی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریاست کے اندر ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، اور جن کا آج تو آغاز ہوا ہے، تو اختتام کب ہوگا یہ مطلب تھوڑا آگے چل کے دیکھنا. غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کر رہے تھے. اس وقت ضرورت اس عمر کیا کہ فوری طور پر حکومت پاکستان اور جمعدار طاقتوں سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کرتے ہوئے فوری حالات کو کنٹرول کرے، کیونکہ حالات ڈے بائی ڈے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.